Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. मैं 45 दिन के लिए हूँ, 45 घंटे के लिए हूँ, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीट गर्म रख रही हूँ. This seat has not been occupied very frequently in recent years. आप मजबूत तब करेंगे जब आप खुद इस सीट पे बैठते रहेंगे. अवाम में खुशामदीद, मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी. आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब जीत लिया और कुछ लम्हों बाद ऐवान सदर में पाकिस्तान के 29वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे. ये वाक़या पिछले जुमे को मियाँ नवाज़ शरीफ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहली के बाद सामने आया. इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो तब्दीली है कितने अरसे के लिए है, मुस्लिम लीग नवाज़ पर इसके क्या असरात होंगे, PTI पे क्या असरात होंगे, मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे. ये पूरा जो तजुर्बा है इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान के दो मुमताज़ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मौजूद हैं. मेरे बाएं हाथ बैठे हैं तलत हुसैन साहब, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे दाएं हाथ पर बैठे हैं इम्तियाज़ गुल, जिनका तहकीक का और तज्ज़िये का बहुत गहरा तजुर्बा है. बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अगर मैं इम्तियाज़ गुल साहब आपसे पूछ सकूं कि ये जो तब्दीली है आपके ख़्याल में इससे जमहूरियत और जमहूरी प्रोजेक्ट मजबूत हुआ है? मेरा ख़्याल है मजबूत होगा और होना चाहिए, इसलिए कि इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि एक शख्स के जाने से जमहूरियत की काया नहीं पलटी, वो तख्ता नहीं उल्टा, बल्कि एक तसलसल है. और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि जो शोर मचाया जा रहा था कि जमहूरियत पे हमला हो गया है JIT या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो उसके नतीजे में मेरा ख़्याल है वो कुछ नहीं हुआ जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इटली में 1946 के बाद से आज तक कोई 64 या 65 हुकूमतें तब्दील हुई इस अरसे में. इस तरह जापान में 1946-47 के बाद तकरीबन 35 हुकूमतें तब्दील हुईं, और वो यही था कि हुकूमतों ने अपनी टर्म या मायाद पूरी नहीं की और या तो नया इंतखाब हो गया या नया वज़ीर-ए-आज़म इन हाउस चुन लिया गया. दोनों मुल्क बड़े तरक्की याफ्ता हैं, बड़ी मजबूत जमहूरियत है वहाँ पे, उसको कोई ख़तरा नहीं हुआ है. तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये सिलसिला अभी चल निकला है, और ये कि हमें किसी भी एहतिसाब को या रूल ऑफ़ लॉ को किसी एक शख्सियत के साथ नथी नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि बहैसियत मजमूई इस किस्म के इक़दामात मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कोई फ़वाइद का सबब बनते हैं या नहीं. मुझे ज़ाती तौर पर आपकी जो ऑप्टिमिज़म है और जो रजायत पसंदी है उस पर रश्क आता है. तलत हुसैन साहब, आप भी इसी तरह से समझते हैं? देखें, जहाँ तक प्रोसेस और प्रोसीजर का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक स्मूथ ट्रांजिशन आपको नज़र आती है. इंतखाब का वक्त जो है वो मुतय्यन हुआ, फिर इंतखाब तरीके से हुआ, उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 कैंडिडेट्स ने शिरकत की. तो ऐसा नहीं लगा कहीं पर आपको कि हाउस के ऊपर कहीं से बाहर से कोई दबाव हुआ है कि फ़लाँ कैंडिडेट को लेके आएँ, फ़लाँ को लेके आएँ. तो प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक चला, और जो ये ख़दशा था कि नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद एक ऐसा बहरान फौरी तौर पर जन्म ले सकता है कि जिससे ये प्रोसेस डिरेल हो जाएगा, वो आज ख़ाम साबित हुआ. लेकिन अगर आप ईवान के अंदर इस प्रोसेस में होने वाली बात पर भी गौर करें तो आपको लगेगा कि खदशात हर तरफ बिखरे हुए हैं. पार्लियामान के अंदर तो दुरुस्तगी हो गई, पार्लियामान के बाहर जो मामलात हैं वो जूं की तूं मौजूद हैं. पार्लियामान के अंदर से क्या आवाज़ आई? आज जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ख़ुद कहा कि जमहूरियत पटड़ी पर वापस आ गई प्रोसीजरली. नवीद कमर साहब जो नंबर 2 पे थे उन्होंने भी जिक्र किया, जो आपने साउंड ओपनिंग में भी चलाया, जिसमें वो कह रहे थे जी कि ये बार बार इस सीट पर लोग आते हैं और फ्रीक्वेंटली यहाँ से चले जाते हैं. तो हवाले बड़े वाज़े हैं. जो इश्यूज़ बाहर हैं पार्लियामान के वो आज के प्रोसेस से तब्दील नहीं हुए. इशू क्या है?
جو سپریم کورٹ نے جو بنیاد بنائی منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالify کرنے کے لیے، اب وہ معاملہ صرف صحافیانہ یا تجزیہ نگارانہ انداز سے ہی تنقید کا باعث نہیں بن رہا. جو جید کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر بڑے جھول نکالے ہیں، اور جو یکدم جھٹکا انصاف ہے اس کے اوپر بڑی معاملات اٹھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سویلین جو سپریمیسی کا تصور ہے، جس میں ہم ظاہر ہے مورد الزام سویلین حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے، آج آپ نے تقریر دیکھی وزیر اعظم کی، تمام معاملات پر ذکر کیا، 3 معاملات چھوڑ دیے انہوں نے. نہ نیشنل ایکشن پلان پر بات کی، نہ انہوں نے دفاعی معاملات پر بات کی، نہ خارجہ پالیسی کا ایک عنصر بھی انہوں نے اٹھایا، نوئنگ فل ویل کہ کل امریکی وفد پاکستان کے اندر آنا ہے، انہوں نے ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کرنی. سو دیٹ ٹیلز یو کہ کس سپیس کے اندر سویلین حکومتیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ معاملات جو ہیں جمہوریت کے طے ہو گئے ہیں آج کے انتخاب کے بعد، میں اس حد تک اس اتفاق نہیں کرتا. امتیاز گل صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ سموتھ ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تو 2-3 دن تک یہ نہیں پتا تھا کہ ملک میں حکمرانی کس کی ہے. اس دفعہ جمعے کو وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، یہ آئین میرے سامنے پڑھا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں پر کس کی حکومت تھی. تو یہ معاملات تو ہیں، اور جس طریقے سے یہ ہٹایا ہے اور جو الزامات ہیں، آپ نہیں محسوس کرتے کہ جو بھی اب اس کرسی پر بیٹھے اس کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے گی، اور وہ ایک طرح سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے؟ جن چیزوں کا اشارہ کیا طلعت حسین نے کہ شیخ رشید آج بتا رہے تھے خاقان عباسی کو کہ آپ نے وزارت خارجہ پالیسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اس میں دیکھیں، وہ تو ان سے میرا خیال ہے بہت زیادہ توقع دونوں سے نہیں کرنی چاہیے. خارجہ پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے، میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ایوان صدر میں کارروائی دیکھ رہے ہیں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی، اور کچھ ہی دیر میں جیسے ہی تلاوت کلام پاک ختم ہوگی تو ہم نئے وزیر اعظم کو دیکھیں گے کہ وہ حلف اٹھائیں گے. یہ تقریب جاری ہے، جیسے ہی وہ حلف اٹھانے لگیں گے تو ہم براہ راست جو آواز ہے وہ بھی نشر کریں گے. آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک حکومت کے تبدیل ہونے سے، ایک شخص کے تبدیل ہونے سے ہمارے وہ دیرینہ مسائل حل ہونے کو نہیں ہیں. چاہے وہ گزشتہ دور حکومت تھا، چاہے موجودہ دور حکومت ہے، اس میں بنیادی طور پہ سویلینس کی جو توجہ کا مرکز تھا وہ اقتصادی امور تھے، کیونکہ اقتصادی امور کے ذریعے آپ کی اپنے اقتصادی مفادات کی براری زیادہ آسانی سے ہوتی ہے. خارجہ پالیسی کا مشکل کام ہے، اور اس کی طرف زیادہ توجہ ہمہ وقت آپ کو ایک کل وقتی وزیر اعظم چاہیے، کل وقتی صدر چاہیے، اور آپ کو اس میں اپنی ترجیحات بڑی واضح رکھنی ہوتی ہیں. لیکن جو پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جس کو ہینگ اوور کہتے ہیں، آپ کا گزشتہ 50-55 برسوں سے جس انداز میں فوج نے براہ راست مداخلت کی یا بالواسطہ طور پہ مداخلت کی، ابھی تک چاہے افغانستان، چاہے بھارت، چاہے امریکہ، اس کے حوالے سے ہماری پالیسی جو ہے اس کے خد و خال بنیادی جو ہیں ان کا تعین ہماری حکومت، ہماری فوج کرتی رہی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ چاہے گزشتہ حکومت یا موجودہ، انہوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی. پہلے بھی شاید ہم نے ایک پروگرام میں یہ مثال دی تھی کہ جب فوج نے طورخم بارڈر بند کیا 17 فروری کو، کیوں 32 دن تک وہ بارڈر بند رکھا گیا؟ اس وقت یہ جو پوری پارلیمان کو لے کے کہ وزیر اعظم کیا ان کو نہیں کہہ سکتے تھے 2-4 دن کے بعد کہ اب یہ بارڈر کھول دیں؟ اس میں کیا ہوتا؟ فوج نے کیا حکومت کا تختہ الٹ دینا تھا؟ تو اس بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو جو ووٹ کے ذریعے جو اختیار دیا گیا ہے اس کو ایماندارانہ انداز میں انٹیگریٹی کے ساتھ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، اس وقت تک جو اس اسٹیٹ کے، اس ریاست کے دوسرے ادارے ہیں وہ اس میں مداخلت کرتے رہیں گے. اور ہمارے ملک میں اس مداخلت کی بڑی پرانی تاریخ ہے.
اور اس کی ایک اور وجہ جو میں آج کا ڈان کا ایڈیٹوریل بھی پڑھ رہا تھا، وہ شاید آپ کے کیمرہ مین بھی دکھا سکیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ آل ان دا فیملی، کہ وزیر اعظم ہٹ جائے تو چھوٹا بھائی وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو جائے، وزیر اعلیٰ ہٹ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اس میں 188 ارکان کی ایک پارٹی ہے، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کیا یہ ہاؤس آف سعود کی طرح ہاؤس آف شریف ہے؟ یہ جو ابھی حلف آپ نے سنا ہے، کیا وزیر اعظم یہاں پہ ہمارے جتنے بھی گزرے ہیں اس حلف کے مطابق ان کا کردار رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آصف علی زرداری کے، ملک ریاض حسین کے، چودھریز کے دبئی میں بھی محل ہیں، لندن میں بھی ان کی جائیدادیں ہیں، نیو یارک میں بھی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ان کے اثاثے پھنسے ہوئے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ اگر لوگوں کو نہیں معلوم تو بڑی اس پہ میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور اگر معلوم ہے تو پھر ایک پاکستانی کے طور پہ میرا سوال یہ کرنے میں حق بجا نہیں، چاہے اس میں جرنیل بھی ہوں، چاہے ہمارے سابقہ جو آرمی چیف تھے یا دوسرے جرنیل، کہ سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو یہ جائیدادیں کیسے آپ کے پاس آئیں؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواز ہے؟ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے حلال کی کمائی سے؟ سر محل بھی تھا، آپ کو معلوم ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ انکار کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ میری 1 گھنٹے کی ملاقات میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ ہاں جی وہ ہماری ملکیت ہے، لیکن انہوں نے زرداری صاحب نے ملکیت اس وقت اس کی قبول کی جب وہ محل جو تھا اس کو نیلام ہونے جا رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ کو پتہ ہیں، جائیدادوں کا جو مسئلہ ہے، الگاٹن منی کا جو معاملہ ہے اور جو احتساب کا معاملہ ہے، وہ بہرحال ایک اہم بات ہے، اور وہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ عوامی پیسہ آپ کے پاس ایک امانت کے طور پہ ہوتا ہے، اگر اس امانت میں آپ خیانت کر کے اپنے محل بنا رہے ہیں تو پھر آپ دوسروں سے کون سے انصاف کی اور فیئر پلے کی توقع کرتے ہیں؟ مطلب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں وہ اس لیے تبدیل ہوئی ہیں کہ وہ واقعی انہوں نے جائیدادیں بنائی تھیں اور کرپشن کی تھی، اس لیے ہٹائے گئے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، بالکل ہے، اور جو اٹلی میں 65 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں یا جاپان میں، وہ زیادہ تر وجہ اس کی کرپشن ہے۔ مطلب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صرف ووٹ کے سہارے یہ ایوان ہائے اقتدار میں پہنچ گئے اور ان کو ایک بلینک چیک مل گیا کہ جس انداز میں اس قانون کا وہ استعمال کرے اپنے اختیار کا، قومی وسائل کا، آپ یہ کیا جمہوریت ہے کہ ایک گروپ کو آپ دیکھ لیں، اس کے آگے پیچھے صفحے اور یہ ٹی وی اسکرین بھری ہوتی ہے اشتہاروں سے، وہ پیسہ جو میرے آپ کے ٹیکسوں سے کاٹ کے یہ لوگ دیتے ہیں ان اخباروں کو اپنی پروجیکشن کے لیے۔ یہ کیا کوئی جمہوریت؟ میں نے تو ویسٹ میں، مغرب میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ طلعت حسین صاحب، یہ جو اٹلی اور جاپان کی جو مثالیں ہیں، یہ ہمارا جو سیاسی ورثہ ہے، جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس ملک میں جو سیاسی تاریخ ہے، جس طریقے سے تبدیلیاں آئی ہیں، اس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ اور کیا واقعی اس ملک میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یا جو ہٹائے گئے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں؟ اٹلی کا تو بڑا براہ راست بنتا ہے میرے خیال میں۔ اٹلی کی بڑی اچھی اگزامپل امتیاز نے کوٹ کی۔ اٹلی میں ایک شخص نے طویل عرصے حکومت کی جس کا نام برلسکنی تھا۔ وہ کرپٹ ترین آدمی گردانا جاتا تھا، اس کے بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ تھے۔ کہتے تھے کہ جب آپ اٹلی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچتے پہنچتے آپ برلسکنی کی جیب کے اندر ہزاروں ڈالر ڈال چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بسیں بھی اس کی ہیں، اخباریں بھی اس کی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز بھی اس کے ہیں، اور اس کے اوپر کس قسم کے الزامات نہیں لگے، جنسی استحصال سے لے کر اور عوام کے پیسے کو اپنی جیب میں ڈالنے سے لے کر، مونوپلی سے لے کر، رپورٹرز کے منہ کے اوپر مکے مارنے سے لے کر، لیکن اس کو مکہ مار کے نہیں نکالا گیا۔ تو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے کہ جو جج کر رہا ہے، وہ جج کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی عمل ہے، وہ کوئی قانون ہے، وہ کوئی عوام کی طاقت ہے، یا ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو جب دل چاہتا ہے اس کو اوکے کر دیتی ہے کسی کو، بے شک وہ کرپٹ ہو، اور جب دل چاہتا ہے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ فنڈامنٹل ایشو پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کی دفاع میں آپ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ منتخب نمائندے ہیں۔ دیکھیں، میں پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر، اپنی کیٹیگری کے اندر ہائیسٹ ٹیکس پیئرز کے اندر آتا ہوں۔
میں اپنے ٹیکس کو کمپیئر کرتا ہوں جتنا ٹیکس عمران خان نے پے کیا یا نواز شریف نے پے کیا یا 4 چیف منسٹرز نے پے کیا، لیکن ساتھ میں اس ٹیکس کو ججز کے ٹیکسز کے ساتھ بھی کمپیئر کرتا ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ محترم جج صاحبان ہیں، نام میں نہیں لوں گا، وہ ان کے NTN نمبر ہی نہیں ہے. پھر میں JIT کے بعض ممبران کے ٹیکس نمبرز دیکھتا ہوں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ ایکٹیو فائلر ہی نہیں ہیں اور لسٹ بڑی طویل ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کس کے اوپر ججمنٹ طاری کرنے کا حق حاصل ہے. دس از نمبر 1. دوسری گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں 2 ہی طریقے ہیں تبدیلی لانے کے. یا تو آپ بزور بازو تبدیلی لائیں اور نظام کو اکھاڑ پچھاڑ کر بالکل نئے انداز سے کریں، جس کی تاریخ بڑی بلڈی ہے. ہم نے عرب سپرنگ کے اوپر بڑا ہم نے اور آپ نے بڑا ناچ کود کیا، ہم نے کہا جی کیا بات ہے، تونسیا سے شروع ہوا، وہ ایک عورت نے ایک ریڑھی والے کو تھپڑ مار دیا، عرب سپرنگ. اب ان ممالک کا حال آپ دیکھ لیں. ہم نے کہا جی بڑا تحریر سکوئر بنا، اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی، پھر نئی حکومت کے ساتھ کیا ہوا، اب وہاں پہ جنرل CC بیٹھے ہوئے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ چونکہ آپ کو ظاہراً لوگ کرپٹ نظر آتے ہیں اور ہیں بھی کرپٹ، لہٰذا ان کو نکال باہر کرے. اس کے پیچھے جو بڑی بکتا کہانی کہ کون نکال باہر کرے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ جی چونکہ آپ کے پاس عددی قوت ہے تو آپ تمام کام کر لیں. دیکھیں جنرل مشرف کے دور سے اگر آپ اس کو آغاز کریں، 2 انٹرسٹنگ ماڈل آپ کو نظر آتے ہیں. ایک ماڈل آپ کو نواز شریف کا ماڈل نظر آتا ہے، جس کے اوپر ہم نے بے لاگ تنقید کی کہ بھائی کو کام کا ڈیفنس منسٹر رکھیں، بھائی کوئی اپنا فارن منسٹر رکھیں، کوئی ان کو اسسٹ کریں، یہ بہت بڑا ملک ہے. انہوں نے وہ کام نہیں کیا. ان کے ذرا پیچھے ایک اور ماڈل آپ کو نظر آتا ہے آصف علی زرداری صاحب کا ماڈل، جس کے اندر فارن منسٹر بھی تھے اور تگڑے فارن منسٹر تھے. ہنا ربانی کھر تھی، بڑی ویری آرٹیکولیٹ. شاہ محمود قریشی تھے، بڑے آرٹیکولیٹ اور سیزنڈ. اس کے دور میں اس کے دور میں آپ کو کیا فرق نظر آتا؟ کوئی فرق نہیں نظر آتا. آصف علی زرداری کے دور میں جنرل پرویز کیانی 14 پیج کا جو ہے افغانستان پالیسی کا پھرلو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور بیرک اوباما کے ہاتھ میں جا کے دے دیتے ہیں. فارن منسٹر تو تھے. جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے پاکستان اور امریکہ کا، اس کے 12 14 22 جتنے بھی فیکٹرز تھے، ان کو کون لیڈ کرتا تھا؟ کابینہ کی میٹنگز کہاں پر ہوتی تھیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم یا تو ظاہری جو صورتحال ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، یا ایک آنسٹ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ان تاریخی عوامل کے جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. دیکھیں معاملہ سویلین سپریمیسی یا جو ملٹری کی کا انفلوئنس ہے اس کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے کمپلیکس ملک کو اب آپ تو میں کر کے چلا نہیں سکتے. اگر آپ ایک انگلی ایک طرف کریں گے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی آئیں گی. ڈو یو وانٹ ٹو گو دیٹ پاتھ؟ اچھا، اف یو وانٹ ٹو گو دیٹ پاتھ، پھر آپ ادارے کھڑے کرنے پڑیں گے جو سب کا بے رحم احتساب کریں. کوئی تیار ہے اس ملک کے اندر؟ آصف علی زرداری صاحب کی سیکیورٹی کلیئرنس کس نے دی تھی؟ ویسے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. کس نے ان کو اوکے کیا تھا؟ MQM جس کی بڑی بات کرتے ہیں اب سارے MQM کے بعد، اور ہم نے دیکھا ہے جب کوئی بات نہیں کرتا تھا MQM کی، ہم بات کرتے اور ہمیں کیا کہا جاتا؟ آپ کہتے تھے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ MQM کے خلاف ہیں. کون اس کو فنڈ کرتا تھا؟ آج کس نے اس کو توڑا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. تاریخی حقائق بڑے خوفناک ہیں، ان سے اگر آپ نے نپٹنا ہے تو آپ کو ہر طرف انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی لاگو کرنی ہوگی، جس پر ابھی مجھے لگتا ہے کوئی تیار نہیں. ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس بحث کو جاری رکھتے ہیں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد کی جو سیاسی صورتحال ہے اور احتساب کے کلچر کے حوالے سے. امتیاز گل صاحب، بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 25، جس کے تحت تمام شہریوں کو برابر تحفظ ملنا ہے، حقوق اور قانون کی نظر میں ایکول پروٹیکشن، برابر تحفظ دینے کی بات ہے، اور یہی بات جو ہے وہ احتساب کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. تو سیاستدانوں کا تو جو احتساب 50 کے عشرے سے جس طریقے سے بھی ہوتا رہا ہے، آپ کے خیال میں جو نان پولیٹیکل جو سیکشنز ہیں ہماری سوسائٹی کی، سول اور ملٹری بیوروکریسی اور اب عدلیہ، کیا احتساب کے دائرے کے اندر آنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو جو حکومت کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں 2/3 اکثریت لے کے، ان کا کام ہے. اگر ان کو میڈیا سے شکایت ہے تو میڈیا کے خلاف برابر ریفرنس بنا کے بھیجیں، پھر وہاں پہ سمجھوتے نہ کریں.
ان کو اگر ججوں کے خلاف شکایت ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، ان کو فوج کے خلاف شکایت ہے جی ایچ کیو کو بھیجے ریفرنس. صرف یہ کہہ دینے سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی دوسروں کا احتساب نہیں ہوتا ہمارا احتساب کے. بھئی آپ کے پاس اختیار ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں. اور دیکھیں میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنا اختیار استعمال نہیں کریں گے، اپنی اتھارٹی انٹیگریٹی کے ساتھ یعنی ایمانداری کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے، پھر آٹومیٹکلی اس میں اسپیس پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے. یہ کیسے حکومت تھی مثال کے طور پہ ابھی جو ختم ہوئی کہ وزیر داخلہ ببانگ دوحل کہتا ہے کہ 2 مہینے سے تو میں وزیر اعظم سے ملا ہی نہیں. یہ کیسی حکومت تھی کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ذمہ دار 2 وزیر داخلہ اور وزیر دفاع 3 سال سے آپس میں بات نہیں کر رہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں اور صرف 4-5 لوگوں کو پتہ ہے. تو اگر جب اس قسم کی صورتحال ہو، جب 2 اہم وزیر آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، وزیر داخلہ وزیر اعظم سے بات نہیں کر رہا، اس کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے، تو اس میں تو دوسرے ادارے پھر اپنا سپیس نکالیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اختیار ملتا ہے، جب آپ کو قومی وسائل ملتے ہیں، اس کو پھر آپ کو اس حلف کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوگا جو ابھی شاہد خاقان عباسی نے اٹھایا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، لوگوں کو انگلی اٹھانے کا بھی موقع ملے گا اور دوسرے اداروں کو بھی اس میں انٹرفیرنس کا بھی ایک ترغیب ملے گی، جو کہ ہوتی رہے. کیونکہ ہماری ہاں تاریخ ہے، جب تک سویلینز ایماندارانہ انداز میں اور دبنگ انداز میں اپنا اختیار نہیں استعمال کریں گے، ان کے ساتھ یوں ہی ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں ایک مستقل اسٹیبلشمنٹ ہے. اب جو 5 جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو ذرائع ابلاغ ان ججوں کو دے رہے تھے، کوریج دے رہے تھے باقاعدہ ججوں کو بھی، اور تمام جو ان کا بیانیہ تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں. تو اس ملک میں پھر آزاد کون ہے؟ صرف وہ ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے. ایکسکیوز می، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی تصویر کے لیک ہونے کی، اس پر ابھی تک نہ عدلیہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو حکومت کوئی ایکشن لے لے. ادھر باقی پر ایکشن لینے کی بات بھی ہو رہی ہے. جی ایک صحافی کو بھی بلایا گیا، ایک پبلشر کو بھی بلایا گیا، ان کے خلاف کنٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کارروائی ان کیمرہ رہے گی، بند کمرے میں رہے گی، وہ آؤٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کیا، اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سمپل. چاہے اس میں ذرائع ابلاغ آتے ہیں، چاہے جج آتا ہے، جرنلسٹ آتا ہے، چاہے پولیٹیشین آتا ہے. اس ملک میں سب لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. تنہائی میں، آئسولیشن میں کوئی ایک ادارہ خود کو قانون کے تابع، آئین کے تابع نہیں کرے گا جب تک بحیثیت مجموعی میں آپ طلعت ہمارے دوسرے ساتھی خود بھی خود قانون کے تابع نہ سمجھیں اور اس پہ عمل بھی نہ کریں. ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ایماندارانہ انداز کیا ہوتا ہے منتخب نمائندگان کی حکومت چلانے کا، یا دبنگ انداز کیا ہوتا ہے. میں بطور ووٹر تو ایک رائے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میرے خیال میں دبنگ انداز یہ ہے کہ آپ آئیں ٹھڈا ماریں اور کہیں جی ایسی کی تیسی میں آج سے اپنا کام کروں گا. اور تمام وہ فیکٹرز جو 70 سال میں ایوالو ہوئے ہیں ان کو میں پرے رکھ دوں. ہو سکتا ہے میری یہ رائے ہو، اور میں نے اس رائے کا اظہار بھی کیا ہے اور کرتا رہوں گا، لیکن میں اس کا جج نہیں ہو سکتا کہ ایماندارانہ کیا، دبنگ کیا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. 5 سال کے بعد جس نے دبنگ انداز میں حکومت نہیں کی اس کو عوام باہر نکال دیں گے، یا اگر کوئی سڑکوں کے اوپر جینون تحریک چلتی ہے تو وہ پارلیمان کو سیج کر لیں گے اور نئے الیکشن کروا لیں گے. بنگلہ دیش کے اندر یہ ہوا، ہندوستان کے اندر انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کا بل تھا اس کو تبدیل کروا دیا پارلیمان کا گھیراؤ کروا کے. تیسرا اور کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دبنگ انداز، ایماندارانہ انداز کا جو معیار ہے وہ متعین کون کر رہا ہے؟ میں نے اور آپ نے تو متعین نہیں کرنا، وہ تو ظاہر ہے پھر عوام نے متعین کرنا. لیکن عوام کا اختیار کتنا ہے طلعت؟
آپ کو پتہ ہے پھر ایک اور بحث بنا پھر ایوبین بحث شروع کر دینا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں 500 ہزار 2 ہزار ووٹ اینڈ بلاک چلا جاتا ہے, خرید لیا جاتا ہے. وزیرستان سے لے کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ ایم کے ایم والے کس طرح بیلٹ باکسز سٹف کرتے تھے, جو وہاں پہ آ کے عوام کا جو ووٹر ہے وہ بالکل irrelevant ہو جاتا ہے. لہٰذا جن لوگوں نے 20% ووٹ لے کے اس بنیاد کے اوپر امتیاز گل صاحب, ہندوستان کے اندر ہر دوسرے سال میں کو ہونا چاہیے. نہیں باہر وہاں پہ ہندوستان میں آپ کو ہندوستان کے اسٹیٹسٹکس میں تو کو کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوریت کا جو نظام ہے اس کی جو خرابیاں آپ نے گنوائیں, وہ اگر آپ جید جمہوریت کی خرابیاں نہیں گنوائی, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. ووٹ ہر جگہ بکتا ہے, ہندوستان میں کم بکتا ہے. ہندوستان کی پارلیمان کے اندر شراب کی بوتل پہ, اچھا وہ بھی غلط ہے نا, ہم اس کو کنڈول نہیں کر رہے. تو وہاں پر چلتا کیسے ہے نظام, وہاں پر نظام چلتا کیسے ہے؟ وہاں پر لوگ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چونکہ ووٹ بکتا ہے لہذا جمہوریت کو ٹھوکر مارنا, یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں. لہذا یہ فنڈامنٹل ایگریمنٹ جو ہے کہ جمہوریت تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کی تطہیر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس کو بار بار چلایا جائے, یہ پاکستان میں فنڈامنٹل ایگریمنٹ نہیں ہے. لہٰذا ہم گڈ گورننس یا بیڈ گورننس سے پھسلتے ہیں تو پھر جمہوریت کی بنیاد پر چلے جائے. ووٹ اچھا اگر ووٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ بحث ہی لا حاصل ہے. نہیں ووٹ سے انکار نہیں کیا نا. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ووٹ بک رہا ہے کہ جب تک ہمارے سیاسی نمائندے جب ان کو کرنا چاہیے نا. کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ تو نہیں کہ اگلے 50 سال اسی چکر میں کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں یہی شریف گھرانہ ہے, یہی زرداری صاحب ہیں, یہی گیلانی صاحب ہیں. جب تک یہ اپنی ذات سے بالا تر ہو, کس طرح ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ آپ آ کے پارلیمان میں بیٹھیں, پارلیمان کس طرح ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ وزیر اعلیٰ بھی ہے کہ بھائی آپ کے جو وزیر اعظم ہے وہ اسی گھرانے سے. I am very anti dynasty, لیکن ڈائنیسٹیز جو ہیں they are not peculiar to Pakistan. میں تو صرف اس پہ تنقید کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس دیکھیں اگر آپ ووٹ کی بنیاد کو کوشچن کرتے ہیں نا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ بک جاتے ہیں تو پھر اس کا جمہوریت بھی فارغ ہے, یہ بڑا ایک ڈینجرس آرگومنٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے. نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈینجرس آرگومنٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کو بیک ٹو فنڈامنٹلز میں آنا پڑے گا. فنڈامنٹلز کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر خرابی ہوگی, نکمے لوگ آئیں گے, کرپٹ لوگ آئیں گے. آج سے چند سال پہلے میں نے ہندوستان کی کابینہ کا پروفائل کیا, اس کے اندر 45% لوگ جو ہیں ان کے خلاف کرمنل مقدمے درج تھے. کرمنل مقدمے درج تھے. That is not a justification. What I am saying is کہ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ آرگومنٹ بلڈ نہیں کر سکتے کہ لہٰذا چلتا کر دو. اب اس کے اوپر واپس آئیے. تو ایک تو مجھے علم نہیں ہے کہ ایماندارانہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے. جس بنیاد پہ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا ہے, نان ڈکلیریشن جو آرٹیکل 62 ہے, وہ آئینی طریقہ ہے کہ نہیں ہے. اب میں اس میں نہیں جاتا کہ کس نے اس کو انیشیٹ کیا, یعنی اس کو آپ کو یہ کہیں کہ لاٹھی سے. میرے خیال میں یا تو آپ نے تمام قانونی بحث مس کر دی جو پچھلے 4 دن میں ہوئی ہے, اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس میں جو لکھی ہوئی ہیں 3 شکیں ہیں, آرٹیکل 62 کی اور 2 شکیں آرٹیکل 63 کی ہیں. اور وہ جو ٹیکنیکلی ان کے پاس اختیار تھا جو انہوں نے استعمال کیا, لیکن اکثر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تنگ اور بہت نیرو. نہیں وہ قانون ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں. اور انہوں نے ان کے وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ تھا کہ نہیں نواز شریف صاحب کا, اس میں پیسے پڑے ہوئے تھے کہ نہیں؟ میں صرف کہہ رہا ہوں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ عدالت میں جو پیش ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. ریسیویبلز کا کیا مطلب؟ ریسیویبلز ہیں. نہیں تو وہ آپ کا ایسٹ ہے نا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. نہیں دیکھیں ہم آپ وکیل نہیں ہیں, اس پر وہ ٹیکس لا کے حوالے سے. لیکن دیکھیں اس میں بڑی بات جید وکلاء بھی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ سارے بکے ہوئے ہیں. جب تک وہ کیس سے باہر تھے ان کی اور رائے تھی کچھ لوگوں. اگر پاکستان میں ووٹ بھی بکا ہوا ہے, لائر بھی بکا ہوا ہے, میڈیا بکا ہوا ہے, کافی سارا میڈیا بکا ہوا ہے. آپ اس پہ کیسے, آپ کو لوگ ٹی وی پروگرام دیکھ کے, لوگ اخبار کا صفحہ آگے پیچھے دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں, کتنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن میں کسی سیاستدان سے نہیں ملتا. میں اخبار دیکھ کے اور ٹی وی دیکھ کے اپنا آپ کی رائے اپنی جگہ پر معتبر ہوگی, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے, آپ کی رائے اپنی جگہ معتبر ہے, لیکن میں اپنی رائے کو معتبر سمجھتا ہوں. ہماری رائے کے ساتھ اعداد و شمار بھی ہوتے ہیں. اعداد و شمار نہیں تو اعداد و شمار مطلب جس گروپ میں آپ ہیں مثال کے طور پہ, اس کے اعداد و شمار میرا خیال ہے وہ اشتہارات سے پتہ چلتا ہے کہ اشتہار کہاں سے آ رہا ہے. ریٹنگز چھوڑے جی. اچھا اگر ریٹنگز بھی خراب ہو گئے, جمہوریت ووٹ بھی خراب ہو گیا, اب میں تو پھر آپ بتا دیں آگے چلنے کا معاملہ ہے کیا؟ آگے چلنے کا معاملہ یہ ہے
इंटेग्रिटी के साथ हुक्मरानी, वो कौन इंक्लूसिव गवर्नेंस, वो कौन डिफाइन करेगा? यार उधर आपके पार्लियामेंट में बैठ के उसको वज़ीर आज़म से लोगों ने कहा कि आप इधर आते नहीं हैं, इसको आपने अहमियत नहीं दी, जब आप मुश्किल में थे हम आपके साथ, ये डिफाइन करेंगे। हाँ, तो इसने डिफाइन किया आर्टिकल 6263 पे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो एहतसाब के निज़ाम की जो बात हो रही थी, दो जमातों ने मई 2006 में ये फैसला किया कि हम एक ऐसा एहतसाब का कानून बनाएंगे और ऐसा कमीशन बनाएंगे जिसमें तमाम लोगों को लाएंगे, उसमें जजेस भी आएंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, उसमें जर्नल भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। उसकी क्या वजह? ये तो आप जमातों से पूछे क्यों नहीं किया उन्होंने? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाल की जमहूरियत तो उन्होंने। देखिए, आप 1 से शुरू होकर 99 या उससे आगे 202 के ऊपर भी जा सकते हैं इन पिकिंग होल्स। जिस तरीके से मुल्क के अंदर जितना भी वक्त मिला हुकूमतों को, उन्होंने हुकूमत की। आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, आप 62-63 को क्यों रिमूव नहीं किया उसकी बात कर सकते हैं, आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को उस तरीके से काम क्यों करने दिया जिस तरीके से वो काम करे, आप 20 काम कर सकते हैं। लेकिन मैं उस फंडामेंटल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के मुंतखब निज़ाम के बारे में एक बयानिया डेवलप किया जाता है कि ये निज़ाम अपनी गलतियों की बुनियाद की वजह से गिरता है। तमाम तारीखी हक़ाइक़ उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन चूंकि आजकल एक हवा बनी हुई है तो उसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आपने ये एग्रीमेंट डेवलप नहीं किया कि मुंतखब नुमाइंदगान को, मुंतखब हुकूमतों को तमाम तर उनकी बदबू के साथ आपको बर्दाश्त करना होगा। कितने अरसे, ये मेरी जजमेंट नहीं है, ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। यू विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द एक्सपेरिमेंट्स। ये फंडामेंटल इश्यूज हैं। 70 साल में देखें, एक आम आदमी जो है वो तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इस निज़ाम को अगर ये अकल नहीं आई कि हम बार बार वही गलती नहीं दोहरा सकते तो मुस्तकबिल वाक़तन आपको तारीख नज़र आता है। तो ये बात ठीक है, गुड गवर्नेंस की बहुत गुंजाइश है। हमने उसको, जब कोई नहीं बोलता होता तब हम तो उस वक्त से बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार MQM को सोचता हूँ किस तरह लोगों ने उनको माना, किस तरह लोग खामोश रहे, उनके पैर पड़ते हुए थे। तब वो बिका हुआ मीडिया था, वो उसके खिलाफ बात कर रहा था। पर लीविंग दैट असाइड, ये फंडामेंटल एग्रीमेंट आज आपको तय करना है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी जमात हो इस मुल्क को चला नहीं सकती, और चलाएंगे तो इसी के तहत चलाएंगे। अगर इसके साथ आपने खिलवाड़ करना है तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये फंडामेंटल ये इस वक्त जो आईनी अरेंजमेंट है, जिस तरीके से नवाज शरीफ को हटाया गया, जो मयार मुकर्रर किया गया है, जिस तरह के इल्ज़ाम थे, अगर इस बुनियाद पे, इस छलनी से हम तमाम लोगों को छानेंगे तो ये तो एक मुस्तकिल एक अदम इस्तेहकाम का एक शाहकार नहीं हो जाएगा? देखिए, पहले तो हम बार बार आइन की बात कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है, अगर तो अल्लाह करे कि ये इसी सूरत में अगले इंतखाबात तक चला जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनको सिर्फ 45 दिन के लिए लाया गया तो आइन में इसका भी जिक्र नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अदालत ने सारी बातें पार्टियों के अपना है ना कि नहीं, आइन के मुताबिक तो नहीं है ना, नहीं, लेकिन सियासी तौर पर तो इसमें कोई खराबी नहीं करता। नाइदर डज इट, नहीं, लेकिन जो लॉ प्रोहिबिट नहीं करता वो अलाउड होता है। अच्छा, चलें ठीक है। अगर एक देखिए, मेरी बात, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, और उसने कहा है कि मैं सीट गर्म करने के लिए नहीं आया हूँ आज ही जो उनकी। ठीक है। देखें, तलत ने जो बातें की हैं बुनियादी तौर पे उससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। जमहूरियत के जो बुनियादी तकाज़े हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो ये आइन है, उसके मुताबिक उससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जो स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे अदलिया है, चाहे सियासतदान है, चाहे मीडिया है, मीडिया ज़ार जो हैं, उन सब को भी इस किताब का एहतराम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का एक रोल किसी हद तक डिफ़ाइंड है, कोई डिफ़ाइंड है, कोई नहीं है। लेकिन जब तक हम सब मिल के कानून के बालादस्ती के लिए काम नहीं करें, इस पे इत्तेफाक नहीं होगा कि हमें अपने मफादात को बालाए तक रख के इस कौम के मफाद के लिए काम करना होगा। उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा। ये इधर उधर से मुदाखलत, ये वो, और अदलिया, अब आप ठीक है उसको कह लें, वो नई इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उभर के सामने आई है। अब सियासतदान भी उसको देखते हैं, फ़ौज भी उसको देख रही है, मीडिया वाले भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी एग्रीमेंट इसी पे है सबका, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, इस सबको इसका एहतराम करना चाहिए। जब तक इससे आप डेविएशन करते रहेंगे
نہ اختیارات کا اور اپنے قومی وسائل کا ناجائز استعمال کرتے رہیں گے، جس طرح وزارت اطلاعات کے ذریعے ہوتا ہے، جس طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پیسے اشتہارات میں جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، طلعت کو بھی پتہ ہوگا، جس طرح یہ کیمپین چاہے ایک پارٹی ہے، چاہے مجھے پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، جس بے دریغ انداز سے عوام کا پیسہ اس طرح لٹایا جاتا ہے اپنی پروجیکشن پہ. لیکن وہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ تو کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ سول ملٹری بیوروکریسی جو رجسٹرار صاحب ہیں میں کہہ رہا ہوں جو بھی خلاف وہ کہتے ہیں کہ قانون جی ہم حساب نہیں دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، وہ غلط ہے. تو دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا، پھر اس کے لیے لیجسلیشن کرے. تو یہ اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہوتا؟ اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں آسان کیا ہے طلعت، آپ جب 342 ارکان ہیں، آپ دو تہائی اکثریت کے ساتھ منتخب ہو جاتے ہیں. یہ آرگومنٹ مسلسل کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کی افادیت جو ہے تاریخی حقائق کے پیش نظر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. دیکھیں اب آرگومنٹ ہم نے سن لیا 342 کا آرگومنٹ ہے، لیکن تاریخ بڑی بھیانک ہے، وہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بیان کی جا رہی ہے. وہ کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھیں گے. دیکھیں انداز حکمرانی کے اوپر اور طریقہ کار کے اوپر آپ بہت سا اعتراض کر سکتے ہیں. لالو یادو کی اگر جب میں حکومت اٹھا کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. اس کو چھوڑ دیں، ایڈوانس ڈیموکریسی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیتے ہیں. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ جو ہیں آپس میں ایکس جو ہیں بولتے نہیں تھے، اور کوئی چیز خالی رکھی ہوئی ہے، کہیں پر 2 بندے رکھے ہوئے، کہیں پر رکھا کوئی نہیں ہوا. تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرن اوور دیکھ رہا تھا کہ پہلے جس رفتار سے اس نے بندے نکالے ہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کی کنسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو یو کڈ سے کہ جی کس قسم کا آدمی ہے، کس قسم کا الیکشن ہوا. تو کہ 20 آپ نکات اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو فنڈامنٹل نقطے پر واپس جانا ہوگا کہ کون یہ اختیار رکھتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اب کوئی محب وطن ہو گیا ہے، اب کوئی آئین پرست ہو گیا ہے، اب آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اب ان کے ہاتھ ہم نے کراچی میں باندھنے ہیں، اب ہم نے ہاتھ ان کے کراچی میں کھولنے ہیں، اب ہم نے آئین کو پس پش ڈال دینا ہے، اب ہم نے ایمرجنسی. یہ کس کا اختیار ہے؟ دنیا میں بہت سے بدترین جمہوری ممالک ہیں جو مس گورنڈ ہیں. اگر وہاں پر یہ تاریخ انٹروژن کی نہیں دہرائی جاتی تو پاکستان کے لیے ایک فنڈامنٹل سوال ایٹ دا سینٹر آف دا ٹیبل نیکسٹ ٹو دس بک از یہاں پر پھر کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر یہ چکن اینڈ ایگ آرگومنٹ آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا. اس وجہ سے بری حکمرانی ہے کہ ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے، ملٹری انٹرونشن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بری حکمرانی ہے. میرے خیال میں آئین کا ریفرنس جو ہے وہ سبسٹینٹیو دینا چاہیے. آئین کے اندر طے ہے کہ حکمرانی کس طریقے سے ہونی ہے، اسی طریقے سے ہونی ہے، اور اگر کوئی انٹروژن کرتا ہے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ فنڈامنٹل ایشوز ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھوں، جب جنرل پرویز مشرف کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے راحیل شریف نے عدالتوں پر دباؤ ڈال کر آزاد کرایا، آپ کے خیال میں یہ ایک انڈائٹمنٹ نہیں ہے عدلیہ پہ بھی؟ اور دیکھیں جی وہ ایک غلط کام تھا. آپ کے خیال میں اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا عدلیہ کی طرف سے؟ عدلیہ کو لینا چاہیے تھا نوٹس. میں تو شروع سے آپ سے آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ جہاں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ بندہ تھا، اس کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. وہاں پہ حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا. کیا ہوتا؟ سول ملٹری تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتے. بہت زیادہ کشیدہ ہوتے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. جب آپ اگر اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے سائلوں میں بیٹھ کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کر لیا تو ہماری حکومت چلی جائے گی، اگر اس ڈر سے آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو پھر کسی کو پھر مورد الزام بھی نہیں ٹھہرانا چاہیے. مجھے پتہ ہے، خود میں ان میٹنگز میں مجھے بلایا گیا کہ ہمیں فوجی عدالتیں چاہیے. یہی وزیر اعظم صاحبہ کی صاحبزادی یہ اپنے 12 وزیروں کے ساتھ بیٹھی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ فوجی عدالتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب آدمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا میں نے کہا کہ نہیں، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا. میں نے کہا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ فوجی عدالتوں سے دہشت گردی ختم ہوگی، سوری. آپ کا کیا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں کی ڈیبیٹ کس نے شروع کی تھی؟ ڈیمانڈ کدھر سے آئی تھی؟ جس نے بھی شروع کی تھی. میں کہ جب جو سیولینز ہیں وہ اگر اس کا انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی اتھارٹی کمپرومائز کر. کیوں بنتے ہیں انسٹرومنٹ؟ بڑے معصوم ہیں بیچارے، وہ تو اتنے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت بڑے ہم سب بڑے مایوس. یہ بحث نئی بھی ہے، پرانی بھی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہونے کو آیا. امید یہ ہے کہ اس موضوع پر آئندہ بھی گفتگو کریں گے. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.